बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वॉच और मैं हूं जावेद इकबाल। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन भर के अहम वाक़यात और दिन भर की अहम खबरों पर तज्ज़ियात शामिल करते हैं। हर लम्हे और हर वक्त ये दुआ की जाती है कि न सिर्फ पूरे पाकिस्तान में बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाला शहर कराची पुरअमन रहे। पूरे पाकिस्तानियों की ये दुआ होती है कि कराची में अमन हर सूरत में कायम रहे। लेकिन हम देखते हैं कि हर कुछ अरसे बाद वहां पर एक बार फिर हालात पुरतशद्दुद हो जाते हैं। अब कराची की कहानी यह है कि अब से कुछ देर कबल आपने दुनिया न्यूज की स्क्रीन पर देखा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दो जो कारकुन थे जिन्हें आज के पुरतशद्दुद वाकयात में हलाक किया गया, उनकी नमाज जनाजा अदा की गई। 4 रोज तक कराची में अमन रहा और 4 रोज के बाद आज एक बार फिर हालात कराची के मुख्तलिफ इलाकों में खराब हो गए और वहां पर तशद्दुद के वाकयात हुए, फायरिंग के वाकयात हुए। जिन इलाकों में हालात खराब हुए उनमें लांढी, मलीर, जिना स्क्वायर, खोखरा पार, अम्मार यासिर सोसाइटी, जाफर तैयार सोसाइटी और इसके अलावा कई और दीगर इलाके भी शामिल हैं। आज एक बार फिर इन वाकयात में 11 अफराद मारे गए और 16 अफराद इसमें जख्मी हो गए। उसके बाद पुलिस और रेंजर्स इस इलाके में पहुंची, खुसूसी तौर पर रेंजर्स ने इलाके का कंट्रोल संभाला, जिसके बाद अब शायद ये कहा जा रहा है कि हालात में कुछ बेहतरी नजर आ रही है। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत की जानिब से, पीपल्स पार्टी की जानिब से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को मनाने की एक बार फिर कोशिशें की जा रही हैं। आज सिंध के वजीर बल्दियात आगा सिराज दुरानी ने गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद से भी मुलाकात की है और इस मुलाकात में भी तफसील से गुफ्तगू हुई है। आगा सिराज दुरानी ने इस मुलाकात के बाद कहा है कि MQM हमारे साथी हैं, उनको मुस्तकबिल में साथ लेकर चलेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो कराची और हैदराबाद के बल्दियाती निजाम में तरामीम भी लाई जा सकती हैं। गोया ये वो इक़दामात हैं जो किए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से, पीपल्स पार्टी की जानिब से कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को वापस हुकूमत में शामिल किया जाए। लेकिन असल जो मामला है वो है कराची की सूरत हाल। कराची में अमन व अमान की जो सूरत हाल है वो क्यों बेहतर नहीं हो रही और इसमें जो वाकयात हो रहे हैं वो क्यों थमने में नहीं आ रहे हैं, यह है आज का हमारा इंतहाई अहम सवाल। और इसी के लिए हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा डॉक्टर सगीर अहमद ने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। 4 रोज तक तो हमने देखा कि अमन रहा, लेकिन आज हमने देखा कि एक बार फिर हालात खराब हो गए इन इलाकों में, लांडी और मलीर के इलाकों में, और यहां पर बहुत से लोग भी मारे गए। कौन लोग हैं जो इस तरह के वाकयात में मुलव्विस हो सकते हैं? जी, ये वही जराइम पेशा अनासर हैं जो मुख्तलिफ मकामात पे कराची शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज क्रिएट करते रहे और आज भी उन्होंने मलीर और लांडी में वही उसी किस्म की सूरत हाल पैदा की है। वही जराइम पेशा अनासर है, उसी का नेक्सस है जिनको यकीनन सरपरस्ती हासिल है। और आज हमने एक बार फिर यही देखा कि जब यह अफसोसनाक वाकयात का सिलसिला शुरू हुआ तो उस वक्त फिर जो लॉ एंड ऑर्डर रेस्टोर करने वाले जिम्मेदारान हैं उनका उस शुरू में कुछ पता नहीं चल रहा था और फिर एक के बाद दीगर कार्रवाइयाँ हुई और MQM के तकरीबन 6 बेगुनाह मासूम, हमदर्द और 2 कारकुनान उसमें जाँ बहक हो गए, शहीद हो गए और इस तरह से अनगिनत अफराद इसमें जख्मी हुए। तो ये अगर मैं ये कहूँ तो गलत ना होगा कि यकीनन ये उन्हीं साजिशों का हिस्सा है। ये वही कड़ियाँ हैं जो आज से चंद दिनों कबल कटी पहाड़ी और सानिया कस्बा अलीगढ़ जिन्होंने अपनी सरपरस्ती में करवाया और आज एक बार फिर इसी किस्म के वाकयात फिर सामने आए। बात यह है कि बड़ी लंबी लंबी बातें और दावे तो किए जाते हैं लॉ एंड ऑर्डर की रेस्टोरेशन के लिए, कराची के अमन के लिए, लेकिन बात यह है कि सिर्फ बातों से नहीं, एक्शन से काम चलेगा और एक्शन लिए बगैर जब तक इस किस्म के अनासर की सरपरस्ती खत्म नहीं की जाएगी, इन अनासर को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो यकीनन लॉ एंड ऑर्डर सिर्फ एक ख्वाब बन के रह जाएगा। और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि जिस तरह से इलाकों में हमला किया गया, इन कारकुनों हमदर्दों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया जराइम पेशा नाज़िर ने, तो इससे एक बार फिर अवाम में खौफ व हिरास पैदा हो गई है। और सबसे बड़ी बात कि अवाम ये सोचने में मजबूर हो गई है कि इस किस्म के अनासर जहाँ जी जाता है, जब जी जाता है, इस किस्म की कार्रवाइयाँ शुरू कर देते हैं और कोई ऐसी ताकत, कोई ऐसी फोर्स नहीं है जो उनका हाथ रोक सके, उनको इस किस्म के इक़दामात से बाज रख सके। तो एक बार फिर उसी तरह से एक और अफसोसनाक वाक़े का इयादा किया गया, उसको दोहराया गया
اور یقیناً یہ سب کچھ اچھا، یہ ڈاکٹر صاحب آپ کہہ رہے ہیں سرپرستی کی جا رہی ہے، یہ سرپرستی کون لوگ کر رہے ہیں؟ کون ہیں یہ لوگ؟ دیکھیں یہ وہی لوگ ہیں. بہت سمپل بات میں کروں گا. آج کے واقعے کا ابھی پچھلے واقعے سے موازنہ میں کروں تو اس وقت یہی ہوا کہ 4-5 دن تک وہی افسوسناک واقعات دہرائے جاتے رہے. 100 لوگ مار دیے گئے اور کوئی اس کو روکنے والے نہیں تھا. وقتی کا کہ رینجرز نے وہاں پہ کارروائی کی اور اس کے بعد وہاں پہ لا اینڈ آرڈر ریسٹور یا بہتر ہونا شروع ہوا. تو ایک بار پھر آج وہی چیز نظر آئی, وہی سرپرستی. دیکھیں سمپل سی بات ہے, بہت سمپل سی بات کہ رینجر سے پہلے پولیس کا کام ہے کہ وہ ایسے واقعات کی سرکوبی کرے, ایسے عناصر کے عزائم کو روکے, اس کو ناکام بنائے, ایسے عناصر کو پکڑے. لیکن جب یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے محافظ, ہماری حفاظت کرنے والے لوگ کہاں چلے جاتے ہیں, کہ کون سی ہدایت سے ان کو غائب کر دیا جاتا ہے. تو یقیناً یہ سازش ہے, اور نہ صرف میں کہتا ہوں کہ یہ نہ صرف کراچی, سندھ اور پاکستان کے خلاف سازش ہے بلکہ حکومت کے خلاف سازش ہے, نئے وزیر اعلیٰ سندھ کے خلاف سازش ہے. ان کو ناکام بنانے کی یقیناً یہ ایک اور کڑی ہے. تو میں تو تمام لوگوں سے یہ بات کرتا ہوں, پریزیڈنٹ آف پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب سے یہ درخواست کرتا ہوں, ہوم منسٹر, انٹیریئر منسٹر جناب رحمان ملک صاحب سے, پرائم منسٹر صاحب سے, گورنر سندھ سے, وزیر اعلیٰ سندھ سے اور پروونشل ہوم منسٹر سے کہ ان کارروائیوں کا وہ نوٹس لیں. اور دیکھیں سیدھی سی بات ہے کہ جب پاور جس کے پاس ہوتی ہے, جس کی ذمہ داری ہوتی ہے, تو وہ صرف یہ کہیں کہ اس طرف نہیں ہو سکتا کہ جی ہم کوشش کر رہے ہیں اور ہم واقعات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں جی, یہ کارروائیاں بہت ہو گئی ہیں, یہ واقعات بہت ہو چکے ہیں. لوگوں کو چن چن کے جس طرح سے شہید کیا گیا ہے, مارا گیا ہے, تو خدا را پاکستان کو محفوظ کرنے کے لیے, سندھ کو بچانے کے لیے اور کراچی کو بچانے کے لیے اور پاکستانیوں کو بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. اور یقیناً عوام کی نظریں تمام جن لوگوں کے میں نام دی ان کی طرف لگی اور ہوئی ہے. یہ ڈاکٹر صاحب ان کوششوں کے بھی خلاف ہے کہ جب آپ سیاسی استحکام لانا چاہتے ہیں, جب سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کرتے ہیں تو اچانک سے پھر اس طرح کے واقعات دوبارہ شروع ہو جاتے ہیں. گویا وہ تیسری چوتھی قوت ہے جو کہ سیاسی استحکام کے خلاف بھی کام کر رہی ہے. یقیناً دیکھیں میں نے یہی تو بات کی کہ یہ اس قسم کے واقعات کا ہونا, اس قسم کے واقعات کی سرپرستی کرنا, اس قسم کے واقعات کو پیٹرنائز کرنا اور ایسے عناصر کو پیٹرنائز کرنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ ان کی سرپرستی کرنے والے یا یہ دہشت گرد عناصر یقیناً پاکستان کے دشمن ہیں, پاکستان کی موجودہ جمہوری حکومت کے دشمن ہیں, سندھ کی حکومت کے دشمن ہیں, کراچی میں امن و امان کے دشمن ہیں. اور یقیناً ان عناصر کی وجہ سے جو کارروائیاں ہمیں نظر آ رہی ہے وہ پورے پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہے, موجودہ جمہوری حکومت کے خلاف ہے. اور میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ایک اور اہم نکتہ ہے, اس پر آپ سے بات کریں گے, لیکن وقت ہو جاتا ہے یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پروگرام کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما ڈاکٹر صغیر احمد. ڈاکٹر صاحب, آج آغا سراج درانی صاحب نے ملاقات کی ہے گورنر سندھ ڈاکٹر اشرت العباد سے, اور انہوں نے کہا ہے کہ کراچی اور حیدرآباد کے بلدیاتی نظام میں اگر کوئی ترامیم بھی کرنا پڑی تو ترامیم کی جائیں گی. دیکھیں سب سے زیادہ اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ صرف الفاظ سے نہیں, صرف باتوں سے نہیں, صرف دعووں سے نہیں, بلند و بانگ باتیں کرنے سے نہیں, بلکہ ریالٹی جو ہے وہ ایکشن میں اور حقیقت میں ہوتی ہے ہمیشہ. اگر حقیقت میں ہم عوام کو تحفظ نہ دے سکیں, عوام کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی نہ بنا سکیں, تو پھر یہ صرف باتیں رہ جاتی ہیں. پھر آپ سسٹم لائیں, نظام لائیں, یہ سب کہہ کے ہم اس کو صحیح کر دیں گے, اس کو خراب کر دیں گے, اس کو وہ کر دیں گے. اس سے نہیں ہو رہا, اس سے کسی شخص کی جان نہیں بچ رہی. اس سے جو لوگ آج اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے, یا اللہ بہتر جانتا ہے کہ آگے آنے والے وقتوں میں کیا ہونا ہے, ان کو اس سے اب کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. جو لوگ اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں, جو لوگ زخمی ہو چکے ہیں, جو لوگ معذور ہو رہے ہیں, تو ضرورت اس بات کی ہے کہ فوری طور پہ ایکشنز لیے جائیں, فوری طور پہ انسانوں کی جانوں کو اور اس کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے. ایسے ایکشن لیے جائیں جس سے لوگوں کی جانیں محفوظ ہو سکیں. کمشنری نظام, بلدیاتی نظام, SLGO 2001
یا کمشنریٹ سسٹم کا خاتمہ یا اس میں امینڈمنٹ، یہ سب تو بات کی باتیں، یہ تو عوام کو اس سے انٹرسٹ جب رہ جائے گا کہ جب عوام کی جان و مال محفوظ ہوگی. اگر جان و مال بہت شکریہ ڈاکٹر صغیر احمد ہمیں بتا رہے تھے کہ ہر صورت میں کراچی امن قائم کیا جانا چاہیے. یہ امن کیسے قائم ہو اسی پر بات کریں گے، اور ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر عوامی نیشنل پارٹی سندھ کے سربراہ جناب شاہی سید نے. شاہ صاحب بہت شکریہ. شاہ صاحب 4 روز امن رہا اور اس کے بعد پھر حالات خراب ہو گئے اور پھر لوگ مارے گئے، یہ حل کیا ہے اس کا؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں اس کی مذمت کرتا ہوں. جو بھی ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے. اور جب تک مرض کا علاج نہ کیا جائے، ہم تو پچھلے 3 سالوں سے بولتے ہیں کہ یہاں اکراس دی بورڈ آپریشن چاہیے. اگر کسی کے پاس اور حل ہے تو وہ حل بتائے، یا جو میں حل بتاتا ہوں اس کے اوپر عمل کیا جائے تو امن ہو جائے گا. عارضی طور پر تو امن 2 دن 4 دن ہونا ہے. اس کو کیوں لوگ خوش ہوتے ہیں کہ امن ہو گئے 4 دن؟ آیا ہر مہینے میں 100 50 60 70 15 20 لوگ نہیں مارے جاتے؟ کیا آپ نے وہ کلروں کو پکڑا؟ کیا آپ نے وہ ڈرگ مافیا، لینڈ مافیا، قبضہ مافیا، وہ ٹپا مافیا کنٹرول کر دیا؟ آپ نے دنیا کو دکھا دیا کہ ہم نے یہ ٹارگیٹ کلر پکڑ لیے، ختم ہو گئے؟ کیا ہوا؟ جو ٹارگیٹ کلر پکڑے گئے وہ پھر رہا ہو جاتے ہیں، ان کی ضمانتیں ہو جاتی ہے. ان کو اگر حیدرآباد سے، اگر کراچی کے جیل سے باہر بیٹھے اس کو واپس بلایا جاتا ہے. لہذا اگر ہم اسی طریقے سے ان کلروں کے خلاف سرپرستی کریں گے اور مصلحتوں سے کام لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کبھی بھی کنٹرول نہیں ہوگا. میرے حساب سے شاید میری سوچ کم ہو، لیکن واحد اکراس دی بورڈ آپریشن کسی قوم کے خلاف نہ ہو، آپریشن کسی پارٹی کے خلاف نہ ہو، آپریشن کسی مسلک کے خلاف نہ ہو. آپریشن ٹارگٹ کلنگ، لینڈ مافیا، ڈرگ مافیا، اسلحہ مافیا اور ٹپا مافیا کے خلاف ہونا چاہیے، تاکہ وہ چیزیں جو حقیقی جمہوریت کے جو معنی ہے یا جمہوریت کی جو سوچ ہے، صحیح لوگ آ جائے، صحیح نمائندے آ جائے، ڈرگ مافیا، لینڈ مافیا، بتہ مافیا ختم ہو جائے اور کراچی شہر امن کا گہوارہ بن جائے. جب تک آپ اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں کرو گے تو میرے اور آپ کے ٹی وی بیانات سے وہ مسائل حل نہیں ہوگا. اور شاہ صاحب جو لوگ پارٹیز کا نام استعمال کرتے ہیں یقینی طور پر ان کے خلاف بھی بلا تفریق کارروائی ہونی چاہیے. میں یہی بولتا ہوں کہ اکراس دی بورڈ کا مطلب کہ کسی قومیت کا ہے نہ ہو، کسی پارٹی کے خلاف نہ ہو. اگر پارٹی میں کھلر ہے تو وہ کھلر ہے، وہ میرا جھنڈا مس یوز کرتا ہے اور غلط کام کرتا ہے، سب سے پہلے میرے پارٹی سے شروع کرے، سب سے پہلے میرے گھر سے شروع کرے، مگر کرے. جب تک آپ اس باتوں پہ امپلیمنٹیشن نہیں کرو گے اور غلط لوگوں کو اریسٹ کر کے سزائیں نہیں دلوائیں گے، ان سے جیل نہیں بھرو گے، تو یہ کیسے امن آئے گا؟ جو بندہ اگر آج پکڑا جائے، کل رہا ہو جائے، پھر وہ آ کے پولیس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، وہ جو رینجر کے جوان شہید ہو گئے، جو پولیس کے لوگ شہید ہو گئے، ان کی مطلب تو فوت ہو گیا. آپ نے بندہ پکڑ لیا، اب کے بعد وہ کوئی گواہی دینے کو تیار نہیں ہے. کیوں گواہ دینے کے لوگ تیار نہیں ہے؟ اس پہ سوچا جائے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. شاہی سید صاحب عوامی نیشنل پارٹی سندھ کے سربراہ سے گفتگو کر رہے تھے. اور کراچی کے عوام کے لیے ایک اور جو مسئلہ کہ ای ایس سی اور ملازمین کے درمیان جو تنازع شروع ہوا تھا، حکومت یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ 25 جولائی تک اس کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا. اپیل کی گئی تھی نئے احتجاجی ملازمین سے کہ وہ دفاتر جن پہ وہ قابض ہیں وہ ان کو دفاتر کو چھوڑ دیں تاکہ آپریشن شروع ہو سکے. لیکن آج یہ آپریشن ایک بار پھر بعض علاقوں میں شروع نہیں ہو سکا. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں ڈائریکٹر مارکیٹنگ کے ای ایس سی جناب غفران خان. بہت شکریہ غفران خان صاحب. آج کیا صورتحال رہی؟ کتنے فیصد دفاتر آپ کے آج بھی بند رہے؟ جی جاوید صاحب، جیسے آپ نے کہا کہ کل جو ایک اجلاس ہوا تھا، اعلیٰ سطحی اجلاس، جس میں گورنر سندھ اور جو باقی جو اعلیٰ حکام ہیں حکومت سندھ کے وہ شامل ہوئے تھے، اور اس میں یونین کے جو عہدیداران تھے وہ انہوں نے یہ کمٹ کیا تھا کہ وہ فوراً اپنا احتجاج ختم کر دیں گے، کیونکہ انہوں نے 25 تاریخ تک کی مہلت مانگی تھی گورنر صاحب نے ان سے، اور یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ کل سے تمام آپریشنز بالکل بزنس ایز یوزول کے تحت وہ ہونے شروع ہو جائیں گے. تو ہم نے کل رات کو ہی اپنے جو آپریشنز تھے اپنے فیلڈ کے ان کو تو بحال کر دیا تھا، اور صبح ہم نے تمام لوگوں کو انسٹرکشنز دی تھیں کہ وہ اپنے دفاتر میں جائیں اور جا کے معمول کے مطابق اپنا کام شروع کریں. صبح جب ہمارے لوگ وہاں گئے ہیں تو وہاں پر یونین کے لوگ موجود تھے، اور انہوں نے ان سے یہ کہا کہ جی ہمیں ایسی کوئی انسٹرکشنز نہیں ملی ہیں اپنی قیادت کی طرف سے کہ ہم ان دفاتر کو کھولنے دیں، اس لیے آپ یہاں سے واپس چلے جائیں اور دوبارہ مت آئیے گا. تو ایک تو یہ ہوا. دوسرا پھر جو ہمارا سینٹرل سٹور ہے جو کہ اس وقت بہت ہی یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اکثریت جو دفاتر تھے
ان میں یہ لوگ موجود تھے اور انہوں نے ان دفاتر کو نہیں چھوڑا. آپریشنل سرگرمیاں اسی وجہ سے نہیں بحال ہو سکی کہ آپ کی جو رسائی تھی سینٹرل سٹور تک وہ نہیں ہو سکی اور جو شہر میں بڑے بڑے فالٹس تھے وہ اپنی جگہ پہ موجود رہے. جی بالکل درست آپ نے کہا. سینٹرل سٹور ہمارا بیسیکلی آپ سمجھیں کہ ہب ہے جہاں سے کراچی میں جتنا جو اہم نوعیت کا سامان ہے، جیسے اس میں ٹرانسفارمرز ہیں، کیبلز ہیں، جوائنٹرز ہیں، یہ تمام کے تمام چیزیں وہاں سے ہم لیتے ہیں اور کراچی میں جہاں پہ مختلف علاقوں میں مسئلے مسائل ہوتے ہیں ان کو جا کے ہم ان فالٹس کو اٹینڈ کرتے ہیں. چونکہ وہ پارٹس ہمارے پاس اب جو آپریشنل سینٹرز ہمارے ہیں وہاں پہ ختم ہو چکے ہیں، تو اس کا ایک پروسیس ہے کہ وہ ریکویسٹ آتی ہے سینٹرل سٹور کو، وہاں سے مال نکلتا ہے اور آپریشنل سینٹرز تک آتا ہے. تو وہ چونکہ پچھلے 2 ماہ سے وہ نہیں ہو پا رہا ہے، اس وجہ سے اس وقت سپلائیز ختم ہو گئی ہیں اور جو بڑے فالٹس ہیں وہ انفارچونیٹلی اٹینڈ نہیں ہو پا رہے ہیں. بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. غفران خان ہمیں بتا رہے تھے کہ ابھی تک بہت سے جو دفاتر تھے ان پر جو احتجاجی ملازمین ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں اور انہوں نے وہ خالی نہیں کیا. سینٹرل سٹور تک ان کی رسائی نہیں ہو سکی جس کی وجہ سے شہر میں جو بڑے فالٹس تھے وہ دور نہیں کیے جا سکے. وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا. پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام کے اس مرحلے میں ہم بات کریں گے کہ پارلیمنٹ کا کیا کردار رہا مجموعی طور پر، اور پارلیمنٹ کی جو مختلف یعنی قومی اسمبلی کی جو مختلف کمیٹیاں ہیں، سب کمیٹیاں ہیں یا سٹینڈنگ کمیٹیاں ہیں، ان کا کیا کردار رہا ہے. اگر قومی اسمبلی کی سٹینڈنگ کمیٹی فارن افیئرز کا جائزہ لیا جائے تو بتایا گیا ہے کہ اس کے گزشتہ 3 سالوں میں 17 اجلاس ہوئے ہیں اور اس کے جو ارکان ہیں ان کی جو حاضری کی تعداد ہے وہ انتہائی کم رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آدھے سے زائد جو ارکان ہیں انہوں نے اجلاسوں میں شرکت ہی نہیں کی گی. خود جو کمیٹی کے چیئرمین ہیں اسفندیار ولی خان، انہوں نے 17 اجلاسوں میں سے صرف 7 اجلاسوں میں شرکت کی ہے. پارلیمان اور اس کے ساتھ ساتھ قومی اسمبلی کی سٹینڈنگ کمیٹیاں جو بنائی گئی ہیں وہ کس حد تک مؤثر ثابت ہوئی ہیں، اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے لاہور سے پل ڈیٹ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر جناب احمد بلال محبوب نے. بہت بہت شکریہ بلال صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. بلال صاحب، یہ صرف اگر اس ایک ہی کمیٹی کی جو پرفارمنس ہے اس کا جائزہ لیا جائے تو اس سے آپ نے کیا کچھ اخذ کیا ہے؟ دیکھیے، آج جو ہم نے رپورٹ جاری کی ہے اس میں ہم نے چند اہم چیزیں جو اس سے اخذ کی ہیں ان کا خلاصہ پیش کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ خارجہ امور کی کمیٹی تقریباً 50 کے قریب جو کمیٹیاں قومی اسمبلی میں موجود ہیں ان میں اہم ترین، اگر نہیں تو اہم ترین کمیٹیوں میں سے 2-3 جو بڑی ہیں ان میں سے ایک ہے. اور اس کی کارکردگی ایک ایسے دور میں جبکہ ہمارے بہت سے معاملات اور بہت سے مسائل خارجہ امور سے جڑے ہوئے ہیں، ہماری سیکیورٹی کا معاملہ ہے، ہماری اقتصادیات کا معاملہ ہے اور ہمارے تعلقات امریکہ سے اور ایک طرف بھارت سے بہت ایسے نازک مرحلے میں ہیں. ایسے موقع پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری خارجہ امور کی کمیٹی نہ تو اس نے 2 مئی کے بعد جب اسامہ بن لادن کا آپریشن ہوا کوئی میٹنگ کی ہے، نہ وہ اہم معاملات کو ڈسکس کرتی ہے. تو پارلیمنٹ اگر اس طرح سے اس کی کمیٹی معاملات کو لے گی اور اس طرح سنجیدگی سے نہیں ان کو نپٹائے گی تو یہ ہمارے لیے بڑی تشویش کی بات ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں ممبرز کا اس طرح سے شریک ہونا کہ 38% صرف اس کے اندر حاضری ہے. 3 سال کے اندر صرف 17 اجلاس منعقد ہوئے، اس میں چیئرمین صاحب 50% سے بھی کم 41% اجلاسوں میں شریک ہوئے، اور جو اجلاس ہوئے بھی ان میں بھی زیادہ تر اجلاس وہ تھے جن میں کسی غیر ملکی وفد سے ملاقات تھی اور انہوں نے درخواست کی تھی. تو یہ ساری باتیں بڑی تشویش کی بات ہے کیونکہ ہم اپنے عوامی نمائندوں سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ ہماری جو انتظامیہ ہے اس کے اوپر گرفت کرے گی، اس کے معاملات کو دیکھے گی اور اس کے بارے میں تنقید کرے گی، اکاؤنٹیبلٹی کرے گی. صرف سڑکوں کے اوپر اور میڈیا کے اوپر آ کے نعرہ بازی کرنا کافی نہیں ہے. سنجیدگی کے ساتھ ان کمیٹیوں میں جو ادارے بنائے گئے ہیں جہاں پہ ٹیکس پیئرز کے پیسے خرچ ہوتے ہیں وہاں پہ آ کے سنجیدگی کے ساتھ کام کریں، اکاؤنٹیبلٹی کریں، تجاویز دیں اور جمہوری نظام کو بہتر کریں. کیا اس کی وجہ آپ کو یہ دکھتی ہے کہ تمام کی تمام جو جماعتیں ہیں وہ اپنے اپنے مینڈیٹ کے ساتھ ہوتی ہیں اور ظاہر ہے کچھ حکومت میں ہوتی ہیں، کچھ اپوزیشن میں ہوتی ہیں، اور سب کے جو مقاصد ہوتے ہیں یا مفادات جو ہوتے ہیں وہ بڑے مختلف ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی شاید یہ لوگ کمپوز نہیں ہو پاتے اس کمیٹی کے اندر؟ دیکھیے، اگر سب کے مفادات مختلف بھی ہوں تو یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. دنیا میں ہر جگہ
مختلف پارٹیاں کمیٹیوں میں ریپرزینٹڈ ہوتی ہیں اور وہ کمیٹیاں اچھا کام کرتی ہیں، بلکہ بعض اوقات پارلیمنٹ کا جو پورا اجلاس ہوتا ہے اس میں مسئلہ پیش آتا ہے کہ وہ چونکہ میڈیا دیکھ رہا ہوتا ہے تو ہر پارٹی کو اپنی پوزیشن کو ہی بیان کرنا ہوتا ہے، لیکن کمیٹیوں میں جا کے یہ کافی تعاون کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اگر آپ دیکھیے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے، اسی اسمبلی کی کمیٹی ہے، لیکن اس نے بہت میں سمجھتا ہوں کہ ایک قابل تحسین کردار ادا کیا ہے، اس کی پرفارمنس بہت اچھی رہی ہے۔ اس نے ہمارے پاکستان میں پہلی مرتبہ فوجی اداروں کے اوپر بھی گرفت کی ہے، نیشنل لاجسٹک سیل کے معاملات پہ تحقیق کی ہے، اور ابھی انہوں نے ریکمینڈ کیا ہے کہ کچھ سابق سینئر فوجی افسران کے اوپر بھی مقدمے چلائے جائیں۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ مختلف پارٹیوں کی چونکہ سٹینڈ مختلف ہوتے ہیں تو وہ جل نہیں ہو پاتی۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ اور وجہ ہے، اور خاص طور پہ اس کی بڑی وجہ چیئرمین صاحب کا خود ایکٹیو نہ ہونا ہے، کیونکہ کمیٹیاں اس وقت زیادہ ایکٹیو ہوتی ہیں جب اس کے چیئرمین بہت زیادہ ایکٹیو اور فعال ہوں۔ اور اسی کی وجہ سے شاید پھر یہی وجہ ہوتی ہے کہ اگر ادارے ہمارے اس طرح تندہی سے اور ایکٹیولی نہ چل رہے ہوں تو پھر خارجی سطح پر بھی پھر ہماری آواز کو اس قدر نہیں سنا جاتا، اور ہم جن ایشوز پہ بات کرتے ہیں انہیں زیادہ سنجیدہ بھی نہیں لیا جاتا۔ بالکل، ابھی آپ اس کی وجوہات پہ گفتگو کر رہے تھے، تو ایک بڑی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ہم جب کمیٹیوں کے چیئرمین منتخب کرتے ہیں تو بیسیکلی کوئی مقصد یہ نہیں ہوتا کہ یہ صاحب اس کمیٹی کے چیئرمین شپ کے لیے موزوں ترین شخص ہے، بلکہ اس کو کوئی پروٹوکول دینا اور ان کو ایک خاص ان کے منصب عطا کرنا ایک مقصد ہوتا ہے، کیونکہ کمیٹی کے چیئرمین کو گاڑی بھی ملتی ہے، ڈرائیور بھی ملتا ہے، دفتر بھی ملتا ہے، کچھ پروٹوکول بھی ملتا ہے، کچھ اضافی پیسے بھی ملتے ہیں، تو لوگوں کو oblige کرنا ایک مقصد بن جاتا ہے۔ یہ بھی ایک وجہ ہے، اور یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ شخص اس کمیٹی کی چیئرمین شپ کے لیے موزوں ہے۔ اور جو آپ نے ابھی بات کی ہے یہ بھی بالکل صحیح ہے کہ جب ایسی صورت ہوتی ہے تو پھر ہماری خارجہ پالیسی اس درجے کی نہیں بنتی، یا اس میں ویسے فیصلے نہیں ہوتے جیسے ہونے چاہیے، تو پھر ہمیں اس میں بڑی مایوسی ہوتی ہے۔ لیکن اس کا ایک جمہوریت میں ایک نظام ہے، وہ یہ کمیٹیاں ہیں جو حکومت کی گرفت کرتی ہیں اور اس کو صحیح راستے پہ لاتی ہیں، اور کمیٹیاں کام نہ کر رہی ہوں تو پھر یہ ہم شہریوں کا فرض ہے کہ ان کمیٹیوں کے اوپر بھی گرفت کریں، اس پہ تنقید کریں، ان کی اکاؤنٹیبلٹی کریں، اور ہم نے یہی کرنے کی کوشش کی ہے اس رپورٹ کے ذریعے۔ اچھا بلال صاحب، اس کے مقابلے میں جو سینٹ کی کمیٹی ہے اس نے بہتر کچھ پرفارم کیا ہے؟ جی ہاں، سینٹ کی کمیٹی نے بہتر پرفارم کیا ہے، اس نے لیکن اس کی ایک بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ وہ بننے کے تقریباً 14 ماہ کے بعد فعال ہوئی، یعنی اس کے چیئرمین ہی منتخب نہیں ہو سکے تھے۔ 14 مہینے تک ان کی چیئرمین شپ منتخب ہونا پینڈنگ رہی، لیکن بہرحال جب اس نے کام شروع کیا اور اس کے چیئرمین سلیم سیف اللہ خان اس وقت اس کے چیئرمین ہیں، جب وہ منتخب ہو گئے تو اس مختصر عرصے میں انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ قومی اسمبلی کی کمیٹی نے بدقسمتی سے ایک بھی رپورٹ شائع نہیں کی، لیکن اس کمیٹی نے، سینٹ کی کمیٹی نے تھوڑے عرصے میں ہی 3 رپورٹیں شائع کی ہیں، پیش بھی کی ہیں، اور ان کی کارگزاری جو ہے، ان کی کمیٹیوں کی میٹنگ کی تعداد بھی اس سے کوئی تقریباً 50% کے قریب زائد ہے، تو ان کی کارکردگی بہت بہتر ہے۔ حالانکہ وہاں پہ بھی اسی طرح کی تمام پارٹیاں ریپرزینٹڈ ہیں اور ان کے سٹینڈ بھی مختلف ہیں۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ احمد بلال محبوب، ایگزیکٹو ڈائریکٹر پلڈیٹ، ہم سے گفتگو کر رہے تھے۔ پروگرام نیوز واچ میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا۔ پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ 2 روز قبل ہم دنیا نیوز واحد چینل تھا اور ہمارا پروگرام سب سے پہلے تھا جس نے غلام نبی فائی، جو کہ کشمیری رہنما ہیں اور کشمیری امریکن سینٹر کے سربراہ تھے امریکہ کے اندر، ان کی گرفتاری پر ہم نے پروگرام کیا تھا، جس کے بعد حکومت پاکستان اور وزارت خارجہ نے اس پر شدید احتجاج کیا اور امریکہ کو اور ان کو احتجاجی مراسلہ ارسال کیا، جس میں کہا گیا تھا کہ کشمیری عوام کے منصفانہ جد و جہد کو بدنام کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی اداروں کو بھی بدنام کیا جا رہا ہے، اور جتنے بھی الزامات عائد کیے گئے ہیں وہ قابل مذمت ہیں۔ حکومت پاکستان نے کہا کہ فائی کی خدمات کو ہم سراہتے ہیں، اور کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر سب سے زیادہ پرانا مسئلہ ہے۔ ہم نے اپنے پروگرام میں سب سے پہلے اپنے ناظرین کو، دنیا نیوز کے ناظرین کو بتایا تھا کہ یہ مسئلہ کیا ہے، اور سب سے پہلے ہم نے اس ایشو پر بات کی تھی۔ آئیے آپ کو تھوڑا سا وہ کلپنگ دکھاتے ہیں جو ہم نے 2 روز قبل پروگرام کیے تھے۔ جاوید اقبال صاحب بہت شکریہ، بڑا امپورٹنٹ اور بڑا اہم یہ واقعہ ہے، اور ایسے موقع کے اوپر ہو رہا ہے کہ جس وقت ساری دنیا نے مسئلہ کشمیر کے سیاسی حل کی اہمیت پر زور دیا ہے۔
ابھی ماضی قریب میں خود امریکی صدر بھارت میں کھڑے ہو کر یہ کہہ چکے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کا پرامن سیاسی حل تلاش کیا جانا چاہیے۔ جہاں تک ڈاکٹر غلام نبی فائی کا تعلق ہے، وہ گزشتہ 30 سال سے زائد عرصے سے ایک امریکی شہری کی حیثیت سے امریکہ میں کشمیر کے مسئلے کو سیاسی طور پر اور سفارتی ذرائع سے حل کرنے کے لیے کوشاں رہے ہیں۔ ڈاکٹر غلام نبی فائی ایک کشمیر کے ایمبیسڈر کی حیثیت سے، ایک کشمیری لابسٹ کی حیثیت سے دنیا بھر میں کام کر رہے ہیں، اور خدا کا شکر ہے کہ وہ امریکہ شہری ہونے کے علاوہ امریکہ کے اندر پلے بڑے امریکی اعلیٰ تعلیم یافتہ اداروں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور جہاں تک خود امریکی قوانین کا تعلق ہے، وہ پاکستان کے اندر اور کشمیر کے اندر جب آتے رہے تو انہوں نے امریکہ کی سفارتکاری کا فریضہ انجام دیا ہے، اور یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ امریکہ کے جو بین الاقوامی مفادات ہیں ان پر اور جو ساؤتھ ایشیا کے بارے میں اپروچ ہے اس کے بھی ایک ایمبیسڈر کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ اتنا عمدہ اور نفیس آدمی۔ جہاں تک غلام نبی فائی صاحب کا تعلق ہے، پچھلے 35 سال سے وہ کشمیر کے حوالے سے سفارتی محاذ پہ کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کبھی بھی بندوق کی تحریک کو سپورٹ نہیں کیا ہے، انہوں نے کبھی بھی تشدد کی تحریک کو سپورٹ نہیں کیا ہے، بلکہ ہمیشہ وہ حق میں تھے کہ کشمیر کا مسئلہ سفارتی محاذ کے ذریعے، ایک سیاسی پرامن تحریک کے ذریعے اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ جب 11 سپتمبر میں امریکہ میں دہشت گردی کا بدترین واقعہ پیش آیا، میں اس وقت وہاں تھا، تو ڈاکٹر فائی صاحب اور میں اس سلسلے میں وہاں پر لوگوں سے جو ہے لوگوں نے خون کا عطیہ پیش کیا، بلڈ ڈونیشن کے سلسلے میں ہم نے وہاں پر کام کیا تھا، اور اسی سلسلے میں جو ابھی تک غلام نبی فائی صاحب کی جو کارکردگی اور کام ہیں، وہ ایک ہیومنسٹ تھے، وہ کشمیر کے مسئلے کو پرامن طریقے حل کرنے کے حق میں تھے، انہوں نے کبھی بھی کسی بھی تشدد کی تحریک کو سپورٹ نہیں کیا۔ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر دنیا نیوز مظفر آباد کے بیورو چیف اسلم میر موجود ہیں۔ اسلم میر، دنیا نیوز وہ پہلا چینل تھا، ٹی وی چینل تھا جس نے اس مسئلے کو ٹی وی پر سب سے پہلے اٹھایا۔ کشمیری عوام غلام نبی فائی کے حوالے سے کس قدر تشویش کا شکار ہیں؟ دیکھیں جاوید، پہلی تو بات ہے کہ ڈاکٹر غلام نبی فائی جو ہے وہ ایک ریناؤنڈ اسکالر ہیں۔ انہوں نے امریکی یونیورسٹی یعنی ٹیمپل یونیورسٹی جو پینسلوینیا میں ہے، وہاں انہوں نے میس کمیونیکیشن میں پی ایچ ڈی کیا ہے، اور 30 سال سے وہ امریکہ میں مقیم ہیں، اور کیپیٹل ہل سے لے کر نیو یارک تک وہ کشمیر کے حوالے سے کانفرنسز، سیمینارز اور اس طرح کی لابنگ کرتے رہے کہ مسئلہ کشمیر کو جو ہے پر امن ذرائع اور سفارتی ذرائع سے حل کیا جائے۔ اب ڈاکٹر فائی جو ہیں، اس کا ریئیکشن آج آپ کو ملے گا کہ سری نگر میں بھی آج ہڑتال رہی ہے، میر وائز عمر فاروق، سید علی شاہ گیلانی اور دیگر حریت رہنما جو ہے ان کو گھروں میں نظر بند کر دیا گیا ہے۔ لیکن دوسری جانب اگر ڈاکٹر فائی صاحب کی جو خدمات ہیں تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے، وہ یو این چارٹر کے مطابق ہیں، کیونکہ وہ ہر جگہ یہی کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی منظور شدہ قراردادوں کے تحت حل کیا جائے، اور اس میں میرے خیال میں کوئی اس طرح کی ایلیگیشن ان کے خلاف نہیں ہے۔ اور امریکہ نے جو اس وقت یہ سٹیپ اٹھایا اور ان کو اریسٹ کیا ہے، یہ بذات خود یو این ریزولوشنز کی وائلیشن ہے، کہ جن ریزولوشنز کو بصفت ممبر اقوام متحدہ امریکہ نے بھی تسلیم کیا ہوا ہے۔ اب رہے فائی صاحب کے وہ پاکستان آتے رہے ہیں یا وہ یورپ جاتے رہے ہیں، تو ہر وہ کشمیری رہنما جو دیکھ رہا ہے کہ ان کے کاز کی حمایت کر رہا ہے، حق خود ارادیت کی حمایت کر رہا ہے، تو وہاں پہ تو ہر کشمیری جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ڈاکٹر فائی صاحب پاکستان بھی آتے رہے ہیں اور وہ دیگر ممالک میں بھی جاتے رہے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہندوستان کے جو بڑے بڑے دانشور ہیں، جن میں ارندھتی رائے سے لے کر انڈین ایکسپریس، ٹائمز آف انڈیا اور باقی جو بڑے وہاں کے جرنلسٹ ہیں، وہ ڈاکٹر فائی کی قدر کرتے ہیں، اور صرف اس وجہ سے کہ ڈاکٹر غلام نبی فائی چاہتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کو پر امن ذرائع سے حل کیا جائے اور کشمیریوں کو وہ حق دیا جائے جس کی گارنٹیز اقوام عالم نے دی ہیں یو این ریزولوشن کے مطابق۔ بہت بہت شکریہ اسلم میر، ہمیں بتا رہے تھے کہ
کشمیری عوام بھی اس حوالے سے کافی تشویش کا شکار ہیں۔ اور اب پروگرام کے اس مرحلے میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ گزشتہ رات دنیا نیوز کا ایک پروگرام جو آپ 8 سے 9 بجے تک دیکھتے ہیں، دنیا نیوز پر پیر سے لے کے جمعرات تک مبشر لقمان کا پروگرام ہے کھری بات۔ اس میں گزشتہ رات جو رپورٹس دی گئی تھیں، کچھ پیکیجز، کچھ رپورٹس ہم نے دکھائے تھے جس میں کچھ معذور بچے تھے، یعنی 3 خاندان تھے، 3 خاندانوں کے معذور بچے تھے، اور ان کی جو دکھ بھری داستان تھی، دکھ بھری کہانی تھی، وہ اس پروگرام میں دکھائی گئی تھی کھری بات میں آپ کے لیے۔ اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ تمام کے تمام بچے اور ان کے جو والدین ہیں وہ انتہائی غریب ہیں، ان کا علاج کرنے سے قاصر ہیں۔ اسی حوالے سے کھری بات مبشر لقمان کا یہ پروگرام دیکھ کر ہم نے پہلے بھی پروگراموں کے ذریعے دنیا نیوز پہ کافی رپورٹس ایسی چلی ہیں جس میں مدد کرتے رہے ہیں۔ امہ ویلفیئر ٹرسٹ جو کہ دنیا بھر کے 27 ممالک میں کام کر رہی ہے، ان کی جانب سے دنیا نیوز کے ذریعے ان 3 خاندانوں کے لیے ہمیں بتایا گیا ہے، ان کے چیئرمین مولانا ادریس نے ہم سے خود بات کی اور انہوں نے کہا کہ وہ 16 لاکھ روپے کا اعلان کرتے ہیں دنیا نیوز کے ذریعے ان خاندانوں تک یہ پیسے پہنچائے جائیں۔ امہ ویلفیئر ٹرسٹ جو کہ سیلاب میں بھی اس نے کافی کام کیا اور اب بھی مختلف ملک کے جو سیلاب زدہ علاقے ہیں اس میں بھی وہ کام کر رہی ہے، مختلف مساجد بھی تعمیر کیے جا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ تعلیم، صحت کے حوالے سے بھی کافی کام کر رہی ہے، ڈائلسس سینٹر کا بھی قیام عمل میں آ رہا ہے، اور امہ ویلفیئر ٹرسٹ کے اہتمام امہ ویلفیئر چلڈرن اکیڈمی بنائی گئی ہے نوشہرہ میں، جہاں پر یتیم بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، تقریباً 1000 بچوں کو وہاں پر پڑھایا جاتا ہے۔ سماجی حوالے سے انتہائی اہم خدمات انجام دے رہی ہے اور انہوں نے 16 لاکھ روپے کا اعلان کیا ہے۔ دنیا نیوز کا بھی شکریہ ادا کیا ہے کہ دنیا نیوز نہ صرف سیاسی معاملات پر بلکہ سماجی اور معاشرتی مسائل کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ اگر آپ کو کوئی رائے دینی ہے ہمارے پروگرام کے حوالے سے تو ہمیں لکھیے، ہمارا ای میل ایڈریس ہے nw@duniatv.tv۔ پروگرام نیوز واچ سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔